अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह की तौफीक से आज हम छठे पारे का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले दुआ कर लेते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कत वरज़ुकना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें हक दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सकें, और हमें बातिल भी दिखा मेरे अल्लाह ताकि हमें पता हो कि ये बातिल है और हम उसे इज्तनाब कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं छठे पारे से। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी बता दूं कि इमाम जाफ़र को के पास कोई एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं तबलीग करने जा रहा हूँ, तो मुझे आप कोई नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो, मेरी नसीहत ये है कि तुम कोशिश करना कि अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहना। देखिए ज़रा कितनी बड़ी बात है कि तबलीग करने जा रहे हो तो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कम करना। और कैसे तबलीग करना कि अपने अमल से ऐसा बनाना, अपने आप को ऐसा बनाना लोगों के सामने कि लोग कहें कि ये कौन शख्स है आखिर, ये कैसा बंदा है। और फिर जो इस्लाम की तबलीग होगी, लोगों ने इस्लाम की तबलीग ऐसे नहीं की थी बोल बोल के, लोगों के अमल ऐसे थे। सहाबा को आप देखिए, सहाबा को देखिए, ताबईन को देखिए, तबा ताबईन को देखिए, औलिया को देखिए, जितने आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उनके अमल ऐसे थे कि लोग देख के इस्लाम लेके आए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है या रब्बुल आलमीन हमारे अमल भी वैसे कर दे। आज हम जिन चीजों में घुस गए हैं, हमें यूं लगता है कि हमने अपनी मर्जी का इस्लाम बना लिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सारे पर्दे हमारे अक्ल से हटा दे और हमें क्लियर इस्लाम दिखा दे, हमें क्लियर पिक्चर इस्लाम की दिखा दे ताकि हम उस पे अमल करने वाले बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू, कि बुराई के साथ आवाज बुलंद करने को अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाजत है। यहाँ पे अल्लाह का क्या हुक्म है कि बुराई को किसी के अंदर बुराई के बारे में खुलेआम बातें ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है। अगर किसी में तुम कोई बुराई देखते हो तो उसको दूसरों तक ना पहुंचाओ। हाँ, सिर्फ मजलूम को इजाजत है, और वो भी इतनी इजाजत है जितना उस पर जुल्म हुआ है, तो वो इतनी बात कर सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अगर तुम किसी नेकी को इलानिया करो या पोशीदा या किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी माफी करने वाला और पूरी कुदरत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ और उसके पैगंबरों के साथ कुफर करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क रखें, और जो लोग कहते हैं कि बाज़ अंबिया पर तो हमारा ईमान है और बाज़ पर नहीं है, अब वो चाहते हैं कि इनके और उनके बैन कोई राह निकालें, यकीन मानो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने बहुत जिल्लत अमेज सजा तैयार की है। और जो लोग अल्लाह पर और उसके तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं और उनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, यही हैं लोग जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरा सवाब देगा, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़ा रहम करने वाला है। आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएँ। देखिए मुझसे माँगते थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आपसे ये कहते हैं कि कोई आसमानी किताब लाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे भी बड़ी दरख्वास्त की थी कि हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखना चाहते हैं। बस इनके इस ज़ुल्म के बायस इन पर कड़कड़े की बिजली पड़ी, और फिर बावजूद इसके कि बहुत सी दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। देखिए इन्होंने अपनी आंख से मौजज़ा देखा था ना कि समंदर 2 हिस्सों में हो गया था। वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मौजज़ा देखने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे किया था। अब तुमसे मौजज़ा मांग रहे हैं तो इन्होंने कुछ अमल नहीं करना, लेकिन हमने भी माफ फरमा दिया, और हमने मूसा को खुला गलबा और सरी दलील अता फरमाई, और उनका कौल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया, और उन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावज़ ना करना, और हमने इनसे सख्त कौल करार लिए थे। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हमसे कौल करार नहीं लिए। अब तूर पहाड़ जो उनके सर पे खड़ा किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो क्यों किया था कि पकड़ो इस किताब को जो तुम्हें दी गई है, और जो तुमने अहद लिया है इस किताब को पकड़ने का, उसको पूरा करो।
تو آج ہمارے اوپر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم بھول گئے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کر کے، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سزا تھی بس سبب ان کے عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اس لیے یہ کچھ ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز اس کے کہ وہ یوں ہی بات کرتے ہیں، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو شک میں ڈال دیا، شبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہ قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیا گیا تھا اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں سے کفار ہیں، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی ہیں جنہیں ہم نے بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی ہے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص صاف بات کی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے، کہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں اللہ کو کہ یا رب العالمین ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تو اس لیے یہ گناہ کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حجت تمام ہو گئی جب ان کے پاس رسول اور کتابیں آ گئی تھی، ہمارے پاس کیا بہانہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہ یا رب العالمین ساری دنیا کے علم پڑھ لیے، سارے ناول پڑھ لیے، ساری کتابیں پڑھ لی، ساری کہانیاں دیکھ لی، سارے ڈرامے دیکھ لیے، اتنے لمبی لمبی 3-3 گھنٹے کی موویز بھی بیٹھ کے دیکھ لی، پر یا رب العالمین آپ کی ایک کتاب کو نہیں سمجھ سکے، ایک کتاب کو جاننے کی کوشش نہیں کی اپنی لینگویج میں کہ اس میں لکھا کیا ہے، آخر میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا کیا فرمان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے، جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور گواہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو۔ اب دیکھیے بار بار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لاؤ، تو کیا کہا ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، اور اپنے عمل میں اس کو ڈھالو، یہ تمہارا لائحہ عمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ تم نے زندگیاں کیسے گزارنی ہے اور مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، قیامت کے دن حجت ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ
बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज जो कुछ आसमान और जमीन में है, और अल्लाह दाना है और हिकमत वाला है। ए ईमान ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ। मतलब ये कि उसमें तजावुज ना करो, उसमें ऐसी चीजें मत शामिल करो जिसका हुक्म नहीं है, और अल्लाह पर बजस हक के और कुछ ना कहो। मसीह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और उसका कलमा कुन से पैदा शुदा है, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाला गया था, और उसके पास की रूह है, और उसके पास की रूह है। इसलिए तुम अल्लाह को और उसके सब रसूलों को मानो, और ना कहो कि अल्लाह तीन है। इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, और वो इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। इसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी है काम बनाने के लिए। मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं थी, ना ही तकब्बर और वो इनकार करने वाले थे, और ना ही मुकर्रब फरिश्तों को इसमें आर है कि वो अल्लाह की बंदगी करते हैं। इसकी बंदगी से जो भी जी चुराए और तकब्बर और इनकार करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सबको इकट्ठा अपनी तरफ जमा करने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बस जो लोग ईमान लाए हैं और शाइस्ता अमाल किए हैं, इनको उनका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और अपने फजल से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको और भी अता करेगा। और जिन लोगों ने सरकशी और इनकार किया, इन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सवाए अल्लाह के और किसी को हमायती और इमदाद करने वाला नहीं पाएंगे। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची है, और हमने तुम्हारी जानब वाज़े और साफ नूर उतार दिया है। बस जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा, और इन्हें अपनी तरफ की राह दिखा देगा। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कलाले के बारे में फतवा देता है। यहाँ पे देखिए विरासत के कानून का आखिरी जो हुक्म है वो यहाँ पे है कि लोग पूछते हैं कलाला के बारे में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो, तो उस शख्स के लिए है, उस शख्स के लिए छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है, और वो भाई इस बहन का वारिस होगा अगर उसकी औलाद ना हो। बस अगर बहनें दो हों तो उन्हें कुल छोड़े हुए का 2/3 मिलेगा। और अगर कोई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल 2 औरतों के। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज से वाकिफ है। देखिए यहाँ पे सूरत अन-निसा खत्म होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि वरासत का कानून क्लियर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। हम अपनी मर्जी से इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म ये देते हैं, क्योंकि अगर हर एक को जरूरी नहीं कि इसके बारे में पूरा इल्म हो, तो इसलिए अगर कभी किसी के घर में कोई मौत वाक़या हो जाती है और वरासत को तकसीम करने की बारी है, तो जरूर जाके किसी उलमा से जो आपके इलाके में है उनसे जाके आप पूछिए कि घर के कितने शख्स हैं, कितने बहन है, भाई है, माँ है, ये जो भी लोग हैं, उसके मुताबिक उनसे पूछिए कि इस्लाम में इसके हिस्से कैसे हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि विरासत में ये कि वसीयत 1/3 की कर सकते हैं बस। इसके बाद जो भी हुक्म है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत क्लियर हुक्म है। और आगे देखिए कि इंशाल्लाह सूरत अल माइदा, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है दस्तरखान, और ये आखिरी सूरत है, और इसमें जितने अहकामात हैं वो भी आपको देखेंगे कि वो आखिरी आखिरी अहकामात हैं। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत पुकार है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बताना चाहते हैं कि लोगों गौर करो, ये अहकामात तुम्हारे लिए हैं। और जहाँ पे नास का लफ्ज आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी इंसानियत को पुकारते हैं। तो अब देखिए सूरत माइदा जो है ये मदनी है सूरत, और इसमें 120 आयात हैं और 16 रुकू हैं। अब शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अहदो पैमान पूरे करो। हुक्म है अल्लाह का कि जो अहद करते हो, कारोबार में करते हो, घर की जिंदगी में करते हो, एक दूसरे के साथ करते हो, किसी लेवल पे एक दूसरे के साथ अहदो पैमान करते हो, उसको पूरा करो। अगर तुमने वादा किया है तो उसको पूरा करो, वरना क्या होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जो हुक्म देते हैं, आप देखिए कि उसकी इंटेंसिटी फील करने की कोशिश करें। अब देखिए हमारी सबकी जिंदगियों में एक तो पक्का सबने इस चीज को महसूस किया होगा कि
جو وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں کرتے. اور وہ کون ہوں گی؟ جن کے پاس ہم کپڑے سلوانے جاتے ہیں. ان کو آپ کہہ کے آئیں کہ ہمارے کپڑے اس دن دے دیں، وہ کبھی آپ کو اس ڈیٹ پہ کپڑے نہیں دیتے ہیں، کبھی اپنے وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بہت یہ تو ریگولر سی میں بات کر رہی تھی، لیکن آپ دیکھیے اتنی شرم آتی ہے جب غیر ملکوں میں بھی رہتے ہوئے، باہر کے ملکوں میں بھی اگر کبھی بات ہوتی ہے نا بزنس کی، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں مسلمان کے ساتھ نہیں کرنا، وہ اپنا وعدہ کبھی پورا نہیں کرتے ہیں. اور اگر مسلمانوں میں یہ ایک مذاق ہو گیا کہ اگر اس نے کہا نا کہ انشاءاللہ میں آؤں گی تمہارے گھر، اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آنا کوئی نہیں، یہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ بس نہیں آنا میں نے. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری ریگولر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، بس جیسے جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا، ویسے ویسے بس اپنے ارادے اب پکے کرتے جائیں کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا، I'm really sorry، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، توبہ استغفار، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کا نام پڑھ کر سنایا، ابھی جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے، کیونکہ یہ حکم تھا کہ جب حکم ہے کہ جب ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو احرام کی حالت میں شکار کی اجازت نہیں ہے، تو اسی کا ذکر ہے. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. اور اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے کہ نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. دیکھیے ادب کے مہینے جو ہیں وہ تبھی سے ہیں جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تھے. آج آپ کسی سے پوچھ لیجئے، اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو آپ ایسا پائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ادب کے مہینے کون سے ہیں. کیونکہ جب سے آسمان اور دنیا بنی، جب سے اسلام آیا تھا، اس سے پہلے سے ادب کے مہینے تھے. آپ کو پتہ ہے جیسے آسان میں آپ کو طریقہ بتاؤں یاد کرنے کا، کہ حج کا مہینہ ہے نا، آپ اس کو درمیان میں رکھ لیں، ایک مہینہ ادھر ایک مہینہ ادھر. تو حج سے پہلے ذی القعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں. اور رجب اس کے علاوہ ایک مہینہ، وہ اس لیے کہ رجب میں لوگ اکثر نکلتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور ایک مہینہ پہلے یہ سفر کے لیے نکلتے تھے حج میں، اور ایک مہینہ بعد میں ان کو لگتا تھا. تو یہ سارے مہینے حرمت کے مہینے ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں قافلے لوٹ لیا کرتے تھے. تو اس وقت اس مہینے کی اتنی حرمت تھی کہ اگر یہ مشرکین مکہ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر باپ کا دشمن بھی سامنے آ جاتا تھا تو تب بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. آج ہمیں کوئی پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ہم نے اس مہینے کی عزت کیسے کرنی ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنے گئے جانوروں کی جو کعبہ کی طرف جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کا قصد سے اپنے رب تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، مطلب مردار، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. مطلب اگر درندہ جو ہے اس کے پھاڑ کھانے سے پہلے اگر تم نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے. اور اس کے اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے. اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں. دیکھیے کہ ہم کیسے قسمت کا حال آرام سے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ رکھتے تھے کہ ذرا دیکھنا اس ہفتہ میرا کیسا ہوگا، ذرا دیکھنا ستاروں کی کیا مطلب چال کیسی ہے. کیسی کیسی چیزوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ گناہ کے کام ہے اور گندگی کے کام ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے لیے حکم میں استعمال کیا نا فسق کا لفظ، وہی اس میں استعمال کیا ہے کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. اور یہ سب بدترین گناہ ہے.
آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں۔ دیکھیے اب کتنی بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے صدا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دی ہے اور جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کتے سے کہتے ہیں کہ گھر میں ہو تو عبادت نہیں ہوتی ہے، تو کتا جب شکار والا لے کے آتا ہے تو پھر ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اس کو وہ صدایا ہوا ہوتا ہے، مینس کہ اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایسے ٹرین کیا ہوتا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے، وہ اس کو علم دیا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے شکار کو پکڑ کے لائے گا، تو وہ پھر جب لے کے آتا ہے اور اس کو وہ ذبح کرتے ہیں تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ میں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اب شکار کریں تو کتا کوئی بھی ابھی اس کو آپ نے ٹرین نہیں کیا ہوا تو وہ جو پکڑ کے لائے گا وہ حلال نہیں ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور حلال کا وہی طریقہ جو بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے نام لے کے ذبح کرنے کا ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کا مہر ادا کر دو، اسی طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ اہل کتاب سے شادی کر رہے ہو یا آپ لونڈی سے شادی کر رہے ہو یا آپ محسنہ عورت سے مطلب آزاد عورت سے شادی کر رہے ہو، ہر حال میں مہر کا دینا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے لیے نہ کہ اعلانیہ زنا کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے باہر کے ملکوں میں بہت سے لوگ گرین کارڈ کے لیے شادیاں کرتے ہیں، ان کا مقصد نکاح کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گرین کارڈ مل جائے تو اس کے لیے وہ عورت کے ساتھ وہ تعلقات رکھتے ہیں، وہ نکاح تو نہیں کرتے، وہ ایسے ہی بس ان کے ساتھ جسٹ گیٹ ٹوگیدر والی جیسے حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے دیکھیے وضو کے بارے میں ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب دیکھیے یہ وضو کا احکام جو چاروں چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں، اور ڈیٹیل وضو کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں سنت سے ہمارے ثابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا باتھ روم سے ہو کے آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو تو تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں پہ تیمم کا بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے مٹی پہ یوں ہاتھ رکھنا، پھر ایسے کر کے پھر اس کو ایک دفعہ ہاتھ سے ایسے کرنا اور پھر ایک ہی دفعہ منہ پہ کرنا تو تیمم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وضو کے لیے بھی ہے اور یہ غسل اگر واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہے۔ اور لیکن اس حالت میں کہ اگر ان کو پانی نہ ملا ہو یا پھر بیماری کی یہ حالت ہو کہ پانی استعمال کرنے سے اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس کی حالت میں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے، اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس عہد کو جس کا تم نے اس سے معاہدہ کیا ہے اسے بھی یاد رکھو، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ صحابہ کا کیا کہنا ہوتا تھا، سمینا و اطعنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی وعدہ یاد کرا رہے ہیں کہ جبکہ تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے
बातों को जानने वाला है। अब देखिए, अब हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, सारे मिल के अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़ुबान में समझें। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये वादा लिया था कि हम कुरान में जो अल्लाह के अहकामात हैं, हम उन पे अमल करेंगे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो कुरान पे ईमान नहीं लाता ना। तो अगर हम कुरान पे ईमान लाए हैं, तो इसके पूरे अहकामात पे ईमान लाए हैं। हम इतनी आसानी से ऐसे अपने मुताबिक दिन को ढाल लेते हैं। अब एक-एक चीज़ देखिए कि अगर मैं ऑलवेज़ ये कहती हूँ कि अगर हम नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में अहकामात निकालें तो मेरे मुश्किल से 5, 6, 7 सफ़े भी नहीं होंगे। सारे का सारा दीन है, मेरे और आपके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, हमें इकट्ठा एक सोसाइटी की तरह कैसा रहना है, हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये दीन आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए आसानियों वाला दीन बनाया है। मुश्किल तब होती है जब हम उस पे अमल नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि हम एक-दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रहें, हम मोहब्बत के साथ रहें, हम किसी का हक नहीं मारें। बार-बार आप देखिएगा 30th पारे से तक अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक इंसान को पक्का मोमिन बनाने के लिए जैसे उसको एक-एक चीज़ को सफाई कर रहे हैं। हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमें अपने एक-एक हुक्म पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, गौर कीजिए कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह की खातिर हक पर कायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ के साथ गवाहियां देने वाले बन जाओ। किसी कौम की अदावत तुम्हें खिलाफे अदल पर आमादा ना करे। अदल किया करो जो परहेजगारी के ज्यादा नजदीक है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते रहो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे हर अमल को जानता है। तुम अदल नहीं करोगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से डर नहीं लगता तुम्हें। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि जो ईमान लाए और नेक काम करे, इनके लिए वसी मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर व सवाब है। और जिन लोगों ने कुफ़र किया और हमारे अहकामात को झुटलाया, वो दोज़खी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो एहसान तुम पर किया, इसे याद करो। क्या एहसान किया था हम पे? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें किताब की नेमत दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिए, और इतनी बड़ी नेमत हमें दीन की नेमत अता की ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि याद करो, जबकि एक कौम ने तुम पर दस्तराजी करनी चाहिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके हाथ तुम तक पहुंचने से पहले रोक दिए। और अल्लाह ताला से डरते रहो, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया, और उन्होंने और उन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर फरमाए। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि यकीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम करोगे, ज़कात देते रहोगे। देखिए बनी इसराइल को भी यही हुक्म था। हमें कई दफा लगता है कि अच्छा ये शायद मुसलमानों को नमाज का हुक्म है, उनकी नमाज का तरीका फर्क था, लेकिन उनको भी यही हुक्म था कि अगर तुम नमाज कायम रखोगे, ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे, तो अल्लाह ताला को बेहतर कर्ज देते रहोगे, तो यकीनन मैं तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर रखूंगा और तुम्हें इन जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब इस अहद व पैमान के बाद भी तुमने से जो इनकार करेगा, वो यकीनन सीधे रास्ते से भटक जाएगा। फिर इनके अहद शिकनी की वजह से हमने इन पर अपनी लानत नाजिल फरमा दी और इनके दिल सख्त कर दिए। देखिए उनकी अहद शिकनी की वजह से। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें हमें पता चल जाए कि मेरे अल्लाह ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हम किस तरह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि आराम से नमाज़ छोड़ देते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। जब मैं ऐसी बात करती हूँ, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मेजॉरिटी आप देखिए कि आराम से नमाज़ छोड़ देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर इनकी अहद शिकनी की वजह से हमने इन पर अपनी लानत नाज़िल फरमाई और इनके दिल सख्त कर दिए कि वो कलाम को उसकी जगह से बदल डालते थे, और जो कुछ नसीहत उन्हें की गई थी, इसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे। हमने कुरान का कितना हिस्सा याद रखा हुआ है, कितने अहकामात याद रखे हैं और कितने भुला दिए। इनकी एक ना एक खयानत पर तुझे इत्तला मिलती रहेगी। हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं, बस तू इन्हें माफ करता जा और दरगुजर करता रहे। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जो अपने आप को नसरानी कहते हैं, हमने इनसे भी अहद व पैमान लिया, मतलब क्रिश्चियंस के बारे में है,
انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کو آپس میں بغض و عداوت میں ڈال دیا جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے۔ مطلب ان کی کتاب میں جو تھی، جو وہ نہیں ظاہر کرتے تھے، وہی باتیں قرآن میں بھی ہیں، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہی ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی اور برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ بھی دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ کون سی مقدس سرزمین؟ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زوراور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ اور ان میں سے دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں سے تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم پر اگر مومن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہرگز ہرگز ہم وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو، یہاں ہم بیٹھے تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسی نافرمانیاں کرتے تھے، کہ کہا کہ تم دروازے میں بس داخل ہو جاؤ، تم یقیناً کامیاب ہوگے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تم اپنے اللہ کو کہو تم اور وہ جائیں اور جا کے لڑیں، اور جب کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم آ جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں سے ان نافرمانوں کو جدا کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین پر 40 سال تک ان کو یہ سرزمین جو بیت المقدس ہے وہ حرام کر دی گئی۔ یہ بات یہ تی میں ہی چکر لگاتے رہتے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہے۔ اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک ورڈ کو جب ابھی آپ ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے، آپ کو اتنا پیار آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا بھی حال ان کو سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا تھا، اور اس زمانے کا رواج یہ ہوتا تھا کہ اگر جو بھی اپنا پیش کرتے تھے نذرانہ، جیسے اگر وہ منت مانگتے تھے تو اگر وہ ٹھیک ہوتی تھی تو وہ آگ آسمان سے آتی تھی تو وہ کھا جاتی تھی، اور پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ تو اسی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا، یعنی اس کو جیلسی میں اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کہ تیری نظر قبول ہو گئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا، تو اس نے یہ کہا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔
تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، وہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پر اور پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور کیا اس نے کہ اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر بھی وہ بہت پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص اس کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کو قتل کرے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دے اور زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک شخص کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھرے، ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت و خواری، اور آخرت میں ان پہ بھاری عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لے۔ دیکھیے ہر بات میں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا سناتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً بات کرتے ہیں کہ دیکھو جو توبہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ تم ان پر قابو پالو، اس سے پہلے وہ توبہ کر لے، تو یقین مانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب دیکھیے یہ ہماری پکار ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ دیکھیے اب ہم جہاد کیا کریں؟ ہمیں اپنی برائیوں سے جہاد کرنا ہے۔ ہمیں اپنے برائیوں سے ایک شہر سے، جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک جہاد کرنا ہوتا ہے نا، جیسے جاتے ہیں تو ہمیں جہاد کیا ہے ہمارا؟ ہمیں ہجرت کرنا ہوتا ہے نا جیسے، تو ہماری ہجرت کیا ہے کہ ہم نے اپنی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو یہ سمجھانا کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ ہم نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے آج کے بعد چغلی نہیں لگانی ہے، ہم نے آج کے بعد غیبت نہیں کرنی، اور سب سے بڑی بات ہم عورتیں ہیں نا، ہم نے دکھ سکھ نہیں کرنا، کیونکہ دکھ سکھ جو ہے نا وہ پورے کا پورا چغلی لگ جاتی ہے، اور آخر میں احساس ہوتا ہے یہ ہم نے کیا کیا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم دکھ سکھ کرنے گئے، دوسرے کا ستیہ ناسی لگا کے آ گئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو سارے کا سارا زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، تو وہ اس سب کو قیامت کے دن اس کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول ہو جائے۔ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائے، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو عذاب ہمیشہ کا ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا۔ عذاب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت والا اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں رحمت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو واپس لے لے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی؟ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت لے گئے، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں،
جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان ہیں. وہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کی اصل موقع کو چھوڑ کر انہیں بدل ڈالتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا, اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے کچھ بہتری نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے. ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کو سنتے ہیں, جھوٹ سننے کے عادی ہیں. وہ جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے, خواہ ان کے آپس کے فیصلے کرو خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیر لو گے تو بھی تم پر اس کے کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا, یقیناً عدل کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی تورات ہے, پھر آپ کو منصف کیسے بنانے آ جاتے ہیں, کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہودی بھی رہتے تھے تو اس کے مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کریں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں ہیں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے, کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ بھی تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچ دینا. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے کے پورے پختہ کافر ہیں. ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, اور خاص زخموں کا بھی اسی طرح سے بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے, اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کیے ہوئے احکامات کو نہیں سنتے وہی لوگ ظالم ہیں. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے, اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی, اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب, جو کہ پہلے کی کتاب کون سی تھی, ان کے پاس تورات تھی نا, جو اس کی تصدیق کرتی تھی, اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت والی تھی اور پارسا لوگوں کے لیے. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق حکم کرے, اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو پورا نہیں کرے گا وہی فاسق ہے. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ بھی ہے. اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے کریں. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہش کے پیچھے نہ لگیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے. اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے, لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو, تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے, پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو. آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیجیے گا. آپ کی ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے گا, اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے ہیں اس کے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں. اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے ڈالے, اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں. کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم یہودیوں اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. اللہ اکبر.
आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़-दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें खतरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। मीन्स बहाना ये कहते हैं कि अगर हमने इनके साथ मेल-जोल नहीं रखा, तो ये ना हो कि हम तो इनके मुल्कों में रहते हैं, ये हमें कोई नुकसान पहुँचा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दिल की ख़यानत खोल रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इन पर फ़तह दे दे। या अपने पास से कोई और चीज़ ला दे, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादम होने लगेंगे। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम जानबूझ के मतलब झूठ बोलते हो उनसे दोस्तियाँ करने के लिए। तुम अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों पर तुम्हें फ़तह दे देगा, तुम्हें कामयाबियाँ अता कर देगा। आज तुम उनसे इसलिए इम्प्रेस हो, तुम एक अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ईमान लाओ। और ए ईमान वाले, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वाले कहेंगे, क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कस्में खाकर कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमाल गारत हुए और ये नाकाम हो गए। ए ईमान वालों, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जल्द ऐसी कौम ले आएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफ्फार पर। अल्लाह की राह में जहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी ना करेंगे। ये है अल्लाह का फजल, जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी वुसअत से उसको अता करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी वुसअत वाला और इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है। क्यों दूसरों को दोस्त बनाते हो? क्यों गैर मुस्लिम से दोस्तियां करते हो? तुम्हारा दोस्त तो खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले लोग हैं। तुम नमाजों की पाबंदी करते रहो और ज़कात अदा करने वाले जो लोग हैं और अल्लाह के राह में खुशू खुदू करने वाले हैं, उनसे दोस्ती करो, वो अल्लाह वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करेगा, वो यकीन माने कि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। और आगे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ। देखिए बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात बता रहे हैं अब, कि उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन की हँसी खेल बनाते हैं, ख़्वाह वो उनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफ़ार में से हो। अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से तो अल्लाह से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो उसे भी हँसी खेल ठहराते हैं। ये इस वास्ते कि ये बेअक्ल लोग हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन लोगों के साथ दोस्तियां ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे दीन का मजाक भी उड़ाते हैं। आप कह दीजिए, ए यहूदियों और नसरानियों, तुम हमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनियां कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया और जो कुछ इससे पहले उतारा गया इस पर ईमान लाते हैं। इसलिए भी कि तुम में से अक्सर लोग फासिक हैं। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसलिए दुश्मनियां करते हो कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, तो तुम भी तो अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम्हारे पास भी रसूल आए थे। और कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ने लानत की है और उस पर भी गुस्सा, और उस पर वो गुस्सा हुआ और उनमें से बास को बंदर और सूअर बना दिया, और जिन्होंने मबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास्ते बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर वाले हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि आपके पास आते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए हैं और इसी कुफर के साथ ही गए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कुछ वो छुपा रहे हैं अल्लाह उनका खूब जानने वाला है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म ज्यादती की तरफ और माल हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। जो कुछ ये करते हैं वो निहायत बुरा काम करते हैं। इन्हें इनके आबिद और आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? अब देखिए सेम वही बात नहीं लगती है कि ये बात अल्लाह मुसलमान आपस में कहें कि जो अहले इल्म है या जो ऐसे लोग हैं वो क्यों नहीं रोकते जो लोग ऐसे काम करते हैं? लेकिन कौन सुन रहा है आजकल? हर एक तो ऐसा है कि मेरी जिंदगी है, मेरा अमल है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे दीन का ज्यादा पता है, तुम कौन होते हो बताने वाले? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आबिद और आलिम झूठ बात करने वाले और हराम खाने वालों को क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो वो कर रहे हैं।
اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور ہم نے ان میں آپس ہی میں قیامت تک کے لیے عداوت و بغض بھی ڈال دیا، مطلب یہودی اور نصارہ کی بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپس میں ان میں بغض ڈال دیا، کہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بجھا دیتا ہے، کہ وہ مسلمانوں پہ جب وہ لڑائی کی ایسی کچھ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا بڑا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کرتے تو اللہ ان کی تمام برائیوں کو معاف کر دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور اس کی جانب سے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل فرمایا تھا اس کو پورے پابند رہتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو یہودی اور جو نصارہ تھے، جو اپنے نیک لوگ تھے، اپنے اپنے انبیاء جو ان کے پیغام لے کے آئے تھے اس پہ وہ عمل کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنتوں میں جائیں گے اسی طرح سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے محبوب لوگوں میں سے تھے وہ۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے، اور ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی تھی، باقی ان میں سے سب لوگ برے اعمال کر رہے تھے۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری تھی کہ مکہ میں بھی رہتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگ رہا تھا کہ جب وہ پیغام دیتے تھے اور مسلمانوں کو وہ اپنی ذات سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہوتی تھی، جب ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کو تپتی ریت پہ گھسیٹ رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینیٹلی دل میں ایسی بات آتی ہے۔ اب مدینہ میں جب آگے تھے تو سارا وقت یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کفار مکہ حملہ کرنے آگے، یہاں سے یہود نہ آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں بچا لے گا، آپ کو جو پیغام دیا ہے آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر ہی نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، کوئی بھی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی خوشخبری تھی نا، کہ مدینہ میں رہتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا وقت اس وقت ایک خوف ہوتا تھا کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ حملہ کرنے آ جائیں گے، یہودی آ سکتے ہیں یا دوسری قومیں آ سکتی ہیں، ابھی مسلمان ایک جنگ سے واپس آتے تھے تو پھر دوسری جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خوشخبری آ جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان سب میں بہتوں کی شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی
कोई भी हो, जो भी अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो महज़ बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम होगा। और यकीनन हमने बिल-यकीन बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया और इनकी तरफ रसूलों को भेजा। जब कभी रसूल उनके पास वो अहकामात ले आए जो उनकी अपनी मंशा के खिलाफ थे, तो उन्होंने इनकी एक जमात ने तो उनकी तकज़ीब की और एक जमात ने उन्हें कत्ल ही कर डाला और समझ बैठे कि कोई पकड़ नहीं होगी, बस अंधे बहरे बन बैठे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी तौबा कबूल की। इसके बाद भी कि इनमें से अक्सर लोग अंधे बहरे हो गए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके अमाल को बखूबी देखने वाला है। देखिए, हम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहीम है, करीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने मौके दिए इनको, किस-किस जगह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि किस तरह से उन्होंने किया, फिर मौका दिया। आज यही बात हम मुसलमानों के लिए नहीं है कि हम इंसान कह उठते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इतनी बुराई फैल गई, अब क़यामत तो आने ही वाली है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस बार-बार एक ही बात कहते हैं कि उन्होंने तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, बाज़ लोगों को तो देखें एहसास भी नहीं होता, इस बात का भी एहसास नहीं होता कि उनको तौबा करना कितना ज़रूरी है और वो ऐसे ही इस दुनिया से चले जाते हैं। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें तौबा करने वाला बना दे। हमें अपने अमाल पे इस तरह से हमें ऐसा बना दे कि हमें ये समझ आ जाए कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ हम ठीक करते हैं, ताकि हम इस दीन के ऊपर पक्के हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि बेशक वो लोग जो काफ़िर हो गए, जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है, हालाँकि खुद मसीह ने इनसे कहा था कि ए बनी इसराइल, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया, उसका ठिकाना जहन्नम है और गुनाहगारों का कोई मददगार नहीं। वो लोग भी कतन काफ़िर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से तीसरा है। दरअसल सवाए अल्लाह के कोई माबूद नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अगर ये लोग अपनी इस कौल से बाज ना रहे, तो इनमें से जो कुफर पर रहेंगे, इन्हें अलनाक अजाब दिया जाएगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तग़फ़ार नहीं करते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत ही बख्शने वाला और मेहरबान है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मसीह इब्ने मरियम जो थे वो पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं थे, सिवाय पैगंबर के कुछ नहीं थे। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके। इनकी वालिदा एक रासबाज़ औरत थी, दोनों माँ-बेटे खाना खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो फिर जाते हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो, जो ना तो तुम्हें कोई नुकसान के मालिक हैं और ना ही तुम्हें कोई नफ़ा दे सकते हैं। अल्लाह ही खूब सुनने वाला और जानने वाला है। कह दीजिए, ए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलूव और ज़्यादती ना करो और इन लोगों की नफ़सानी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं। बनी इसराइल के काफिरों पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी लानत की गई, इस वजह से कि वो नाफरमानियाँ करते थे और हद से बढ़ गए थे। आपस में एक दूसरे के बुरे कामों में जो वो करते थे, वो एक दूसरे को रोकते नहीं थे। देखिए कि वो रोकते नहीं थे। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी-सी एक वाक़या भी सुना दूँ कि हदीस का खलासा बेसिकली मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि वो वर्ड्स मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उस बस्ती को पे अज़ाब नाज़िल करो, तो वो उन्होंने कहा कि या रब्बुल आलमीन, इस बस्ती में तो एक इतना नेक बंदा है जो दिन-रात तेरी इबादत करता है, तो ऐसे कैसे मैं करूँगा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि सबसे पहले जाके उसके घर से अज़ाब का आगाज़ करना, क्योंकि उसने कभी वातावस्सौ बिल हक़्क़ि वातावस्सौ बिल सब्र ही नहीं किया। उसने तो लोगों को बताया ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम क्या था, वो खुद ही करता रहा। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि इस्लाम का पैगाम देना, अपने अपने अमल में ऐसे ढाल लें कि देखने वाले भी आके पूछें कि ये कौन लोग हैं? ये कैसे मुसलमान हैं, जो ऐसी इनकी आदात ऐसी हैं, इनके लेन-देन ऐसे हैं, इनके तरीके ऐसे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो कुछ भी ये करते हैं, यकीनन वो बहुत बुरा करते हैं। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे
کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کافروں سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جسے آپ نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ دیکھیے تکبر نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تکبر کرنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جنت میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جتنے احکامات دیے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں صرف قرآن کے ورڈز کے ساتھ ساتھ رہوں، تاکہ ہم ایک نمبر ون یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے ایک سپارہ بھی پورا ختم کر دیں، اور دوسرا کہ ہم پورے قرآن کو سمجھ سکیں کہ اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے پھر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ تفسیر القرآن ود عائشہ خالد میں جا کے دیکھیے، یا پھر جو میں کروا رہی ہوں قرآن میری زندگی، آپ اس میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی ڈیفینیٹلی آپ اتنے عالم ہے اس دنیا میں، آپ کسی کو بھی جا کے سن سکتے ہیں، کہ پھر آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دوستی ہو جاتی ہے نا، جیسے کہ میں دیکھوں کہ اللہ نے اس میں کیا کہا، پھر اتنی ہنگر ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کا دل ہی نہیں لگتا کہیں بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے جس کو نہیں کہ دیکھو ابھی تو تمہاری عمر اتنی ہو گئی، اب تم کیا سیکھو گی، یا اگر چھوٹے ہوتے ہیں تو دیکھو ابھی تو تمہارے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو تمہارے بڑے کام ہیں، پھر کر لینا۔ پھر کسی ایج میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب میں یہ کر سکتا ہوں۔ شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہے کچھ سیکھنے والا، میں نے قرآن تمہارے لیے اتنا آسان بنا دیا، اور ہم کہتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو صحیح طرح سے، کیونکہ ہم پاکستان میں جو لوگ ہیں، کیونکہ جب سے میں پاکستان میں بڑی ہوئی تھی تو میں نے پاکستان میں قرآن جب پڑھنا سیکھا تھا تو میں نے جیسے آنٹی تھی ان سے سیکھا تھا، انہوں نے مجھے اسی طرح سے پڑھا دیا جیسے اردو کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا تلفظ اس طرح سے نہیں تھا، میں نے ان سے اسی طرح سے پڑھا۔ بعد میں جب مجھے احساس ہوا، میں نے اتنی محنت کی کہ نہ میں نے دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب مجھے لگا کہ مجھے قرآن کا علم ہونا چاہیے، میں تو ناظرہ قرآن تو پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں میرا رب اس میں مجھے کیا کہہ رہا ہے، تو پھر جو لذت ہوتی ہے، واللہ میں آپ سے آنیسٹلی یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ ہم سب کو اس کا مزہ چکھا دے۔ یہ اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ نہ تو آپ کو دن کا پتہ لگتا ہے، نہ آپ کو رات کا پتہ لگتا ہے، نہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آتی آپ اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ جو چیز آپ کو، کبھی آپ تجوید سیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ گرامر سیکھنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے، لیکن آنیسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی اپنا دل ہارنا نہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھے نہیں آئے گا یا مجھے نہیں آ رہا یا لوگ مذاق اڑائیں گے یا کچھ بھی، آپ لگ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واللہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے کتنے کامیاب ہوئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا کہ میرا بندہ میرے راستے میں جمع ہے کہ نہیں۔ آپ ایک دن اللہ کے راستے میں چلیں، اگر اسی دن ہماری موت آ گئی تو ہم شہادت کے درجے میں پہنچ جائیں گے۔ علماء کا درجہ بہت بڑا ہے، اسٹوڈنٹ جو نالج آف قرآن لینے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ ہمیں اپنی پہچان ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہمیں کس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ بس لگ جائیے، غلط پڑھ رہی ہیں ٹھیک پڑھ رہی ہیں، تجوید نہیں ٹھیک ہے، اپنی زبان تو آتی ہے نا، ہماری اپنی زبان میں تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اپنی زبان میں بھی سیکھیے۔ اب دیکھیے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اور آپ کو پھر بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہم وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم آج کا پروگرام یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔